बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन शफ़क़त, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त, आपसे दरख्वास्त गुज़ार के सोचो विचार और फ़िक्र के सिलसिले को हम सबको मिल के इंसानियत के एजेंडा पे वापस ले आना चाहिए। और अल्लाह ने हमें हैवान नातिक पैदा किया है, यानी हमें नुत्क बख्शा है इन्नेटली, पैदाइशी तौर पर। तो उस नुत्क को ज़रूर बुरोकार लाना चाहिए और अपने जहन को बुरोकार लाते हुए भी सोच विचार के सिलसिले को जारी रखना चाहिए। तो आज जहनी रो जिस तरफ चल पड़ी वो कुरान की एक आयत थी, सूरह निसा, सूरह नंबर 4 है, उसकी आयत 29, 29वीं आयत। तो उसमें एक पार्टिकल इस्तेमाल हुआ है, छोटा सा इल्ला, और उस इल्ला के ऊपर फिर जो मुफस्सरीन की और अहले इल्म की और अहले दानिश की और अरबी ज़बान दानों की, अरबी मुहावरा समझने वालों की, अरबी लुगात की जो तहकीकात सामने आई, वो मैं आपके सामने भी लाना चाहता हूँ। वजह बेसिकली बुनियादी तौर पर आपसे ये डिस्कस करने की यही है कि हम सब मिलकर ये सोचने की कोशिश करें कि कुरान जो कि एक मौजज़ाती किताब है और वो पूरी इंसानियत से भी बात करती है, एक पर्टिकुलर मज़हब के जानने वालों से भी बात करती है, एक पर्टिकुलर कबीले से भी बात करती है और एक पर्टिकुलर फ़र्द वाहिद से भी बात करती है। तो हम लोग अहले इल्म का मर्तबा अपनी जगह और उनकी तकरीम, वो हमारी सर आँखों पर जितना वक्त उन्होंने कुरान के मुताले को दिया, अपनी तहकीक को दिया, जितना वक्त सर्फ किया, उसके तो हम अशरे अशीर भी नहीं हैं। लेकिन हमें ये इल्ला की बहस में जब मैंने तहकीक की तो मुझे ये ज़रूर एक एहसास हुआ कि शायद फ़र्द वाहिद की हैसियत से, खैर हम तो वैसे ही कुरान को हमने चूम कर ऊपर ताक पे रखने के आदी हैं, कुरान पढ़ने के तो हम वैसे ही ख़ास आदी नहीं हैं। हमने उलमा पर और मौलवी हजरात पे छोड़ रखा है कि वो अपनी इंटरप्रिटेशन करें और उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में जो भी उनको समझ आए वो हमें बता दें और हम बऐन ही मनोअन उसको तस्लीम कर दें। ये हमारा अमूमी रवैया है। तो क्या ये रवैया ठीक है या नहीं है, और क्या हमें, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि जब हम कुरान को पढ़ें तो कितना डीपली पढ़ें और कितना अमीक तरीके से कुरान का मुताला करें? ये वो सवाल होगा जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। मैं तो ज़रूर जब भी कुरान पढ़ता हूँ और किसी भी मौके पर अगर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत पेश आए तो ज़रूर तमाम उलमा से, तमाम मुफस्सरीन से, तमाम लुगात से ज़रूर रुजू करता हूँ, ताकि हक़ बात जो है वो अल्लाह मेरी इस रियाज़त या मेरी इस मेहनत के नतीजे में मेरे दिल पर खोल दे। तो लेकिन आपका और दीगर दोस्तों का, उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि आपका क्या नज़रिया है या क्या नज़रिया रहता है इस तमाम बहस के बाद, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेरा ख़्याल है इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा, बल्कि मेरे हर सुनने वाले के पास उसके अपने दिल में इसका जवाब होगा। फिर जो अल्लाह जिस तरह भी जिसको भी हिदायत दे, यकीनन अगर वो खुशकिस्मत है तो हदायत के दरवाज़े खुल जाते हैं, और अल्लाह जैसी भी हदायत दे वो हम सब लोगों पर, आप पर, मुझ पर, हम सब पर वो हदायत के दरवाज़े ज़रूर खुलें और हम उनसे बहरामंद हो सकें। इस दुआ के साथ हम आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत कुछ यूँ है, अब मैं अरबी जानता नहीं हूँ, ना ही किरत जानता हूँ, ना ही कारी हूँ, लिहाजा अगर कोई शीन काफ में तलफ़ुज़ में कोई गलती हो जाए तो बरह मेहरबानी आप भी माफ़ फरमाइएगा, दरगुज़र फरमाइएगा। और अल्लाह के हुज़ूर पे यही दरख्वास्त है कि हम खुशनियती से और कोशिश कर रहे हैं कि इस आयत को कुछ समझने की कोशिश करें। तो हमारी इस खुशनियती के तो फ़ैल अगर हमें हमसे कुछ कमी कोताही गलती हो भी जाती है तो अल्लाह से उम्मीद है और दुआ है कि वो हमें और मुझे ख़ास तौर पर दरगुज़र फरमाए, माफ़ फरमाए। इसके बाद हम आयत की तरफ बढ़ते हैं। अगेन सूरह निसा, चौथी सूरत कुरान की, आयत नंबर 29, 29। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल,
یعنی تم پر یہ جائز نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال کھاؤ باطل طریقے سے یا ناحق طریقے سے یا غلط طریقے سے، الا۔ اب یہاں پہ آگے پارٹیکل آتا ہے الا، جس کو جو عرف عام میں معنی اس کے لیے جاتے ہیں، اس کو حرف استثناء سمجھا جاتا ہے، یعنی الا یعنی کہ اس بات کی استثناء حاصل ہے، یا ایکسپٹ فار، یا سوائے اس کے، الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو جائے۔ تو اس کا ایک معنی یہ مطلب جو ہمیں روٹین میں جو ترجمہ ملتا ہے، اور بہت مفسرین کے ہاں بھی یہ ترجمہ ملتا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، سوائے اس کے کہ جو تمہاری باہمی رضامندی سے آپس میں تجارت ہو جائے۔ اور آپ عموماً دیکھتے ہوں گے کہ ترجمے میں بھی کچھ بریکٹس استعمال ہو جاتے ہیں۔ ان بریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی زبان کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کے علم کو سمجھتے ہیں، تو وہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے یا پھر محاورے کے حوالے سے جو مقدر ہوتا ہے اس جملے میں، اس کو کھول دیتے ہیں اور وہ بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ لٹرلی لفظی ترجمے میں یہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے معنی یہ ہیں۔ تو اس میں بھی آپ عموماً یہ دیکھیں گے کہ ایک بریکٹ آتا ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور ود ان بریکٹ لکھا ہوتا ہے جسٹیفائڈ طریقے سے یا لیگل طریقے سے یا حق کے طریقے سے، یہ وہ اس کو مقدر کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ بات کی ہے تو اس کے بیچ میں بہرحال یہ بات شامل ہے۔ اور یہی جو الا کا جو معنی ہے، یعنی کہ سوائے اس کے یا ایکسپٹ فار، وہی میں نے تفسیر ابن کثیر اگر آپ رجوع کریں تو ادھر بھی یہی معنی ہے، اگر آپ معارف القرآن میں جائیں تو ادھر بھی یہی معنی ہے، آپ تذکیر القرآن میں جائیں تو وہاں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہاں، تفسیر الکبیر میں جائیں، علامہ فخر الدین رازی صاحب کی جو مشہور زمانہ تفسیر ہے، تو اس میں انہوں نے اس کے اوپر نقطہ ضرور اٹھایا ہے کہ بھائی جب اگر تو مطلب آپس کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر صرف تجارت کی بات ہی کیوں نہیں ہوئی؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی الا یعنی کہ سوائے اس کے کہ تم آپس میں کوئی تجارت کر لو، یا کوئی اپنی خوشی سے تمہیں کوئی تحفہ دے دے، وہ بھی حلال ہے، اور یا تمہیں صدقہ مل جائے، خیرات مل جائے، وہ بھی حلال ہے، یا تمہیں کسی ترکے میں سے کچھ حاصل ہو جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے یہاں پہ کیوں نہیں لکھی، صرف تجارت کی بات ہی کیوں کی؟ تو یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ اور اس کے بعد آج کل ایک زیر مطالعہ تفسیر ہے میرے پاس، تفسیر تو خیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ لکھنے والوں نے جو صاحب ہیں انہوں نے خود ہی اس کو ترجمے کا نام دیا ہے، دا میسج آف قرآن، بہت مشہور ترجمہ ہے محمد اسد صاحب کا۔ تو محمد اسد صاحب کے بارے میں ہم کئی لوگ نہیں جانتے، بس سبیل تذکرہ تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر لیتا ہوں کہ محمد اسد صاحب جو تھے وہ گورے تھے، یعنی انگریز تھے، آسٹرو ہنگری اوریجن سے تھے وہ، اور یہودی النسل تھے، اور عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عبرانی زبان جو ہے وہ عربی سے بھی قدیم زبان ہے، یعنی کہ فرسٹ ٹیسٹ آپ کی تورات عبرانی میں ہے، آپ کی انجیل عبرانی میں ہے۔ تو عبرانی اور عربی جو ہے ان کو سسٹر لینگویجز کہا جاتا ہے، ان کا محاورہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ تو محمد اسد صاحب جو ہیں وہ عبرانی زبان کے ماہر بھی تھے اور یہودی النسل تھے۔ تو اس کے بعد پھر وہ کنورٹ ہو گئے، مسلمان ہو گئے قرآن کے مطالعے کے بعد، اور مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے شاید اسی لیے کیونکہ وہ عبرانی زبان جانتے تھے، تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ کس قدر معجزاتی انداز بیاں ہے قرآن کا۔ بہرحال ان کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، وہ بھی آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ لیکن بہرحال یہ شاید ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جو ایشو ہوا تھا نا، وہ محمد اسد صاحب کو ایشو ہوا تھا، اور اس وقت سعودی عرب نے بھی ان کو نیشنلٹی آفر کی تھی جب پاکستان قیام پذیر ہوا تھا، اور یہاں پہ قائد اعظم نے بھی ان کو نیشنلٹی آفر کی اور ان کو پاسپورٹ آفر کرنے کا اشارہ دیا
یا ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ قبول کرنا پسند فرمایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت، اس وقت پاکستان، آپ سوچئے کہ جب پاکستان ظہور میں آیا تو اس وقت مطلب کس قدر امیدیں وابستہ تھیں پاکستان سے لوگوں کی. لیکن بہرحال تو مجھے بھی میرے ایک دوست نے اس طرف لگایا تھا کہ بھائی وہ کیونکہ اسد صاحب عبرانی زبان کے اور عبرانی محاورہ سمجھنے والے ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن پڑھ کے تو میں ایک دفعہ ضرور چاہوں گا کہ میں ضرور پڑھوں. تو میرا بھی اس طرف دھیان گیا اور میں نے بھی ان کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایکوائر کی. اور اس میں پھر میں نے جب دیکھا تو انہوں نے اللہ کے اوپر ایک کافی طویل بحث کی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے یہاں پہ سوائے اس کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ وہ معنی میں آیا ہے کہ چاہے بھلے، اس معنی میں آیا. یعنی انہوں نے جو اللہ کی معنی بیان کی ہیں اس سے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ مروجہ میں کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو. اور لیکن جو محمد اسد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ چاہے تمہاری آپس میں باہمی رضامندی سے تجارت ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے مطلب کوئی انہوں نے راضی کی طرح اس امر پہ بھی بحث کی کہ بھائی یہاں تو بات ہو رہی ہے نا کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، unless except for سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی ہو جائے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باہمی رضامندی سے تجارت ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا؟ یقیناً ایسی کوئی بات نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ مقدر نظر آتا ہے کہ جہاں پہ سوائے اللہ کا معنی ایکسیپٹ فار یا سوائے اس کے تناظر میں بھی استعمال ہوا ہے بعض کئی زیادہ تر ٹرانسلیشنز میں، تو وہاں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ بریکٹ میں یہ مقدر ضرور لکھا ہوگا. کوئی فیئرلی بات کرنی ہے، باہمی رضامندی سے فیئر ٹریڈ، یہ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے مقدر میں اس کو بیان کیا ہے. ان کا اسد صاحب کا مقدمہ یہ ہے کہ ادھر مقدر کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئے گی کیونکہ اللہ نے ویسے ہی منع فرما دیا کہ ایک دوسرے کا مال تم نے ناحق طریقے سے نہیں کھانا اور نہ ہی اس طرح کھانا ہے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو جائے تو تم یہ سمجھو کہ جی میں نے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے. ہر چند کے دوسری اس انٹرپریٹیشن میں بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مقدر میں یہ لکھا ہے کہ ناحق طریقے سے پھر بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو میں نے کئی جگہ دیکھا ہے. ایک نام تو ظاہری بات ہے کیا یہاں پہ لینے، لیکن ایک بڑے صاحب، بڑے سے مراد ہے دنیاوی طور پر بڑے آدمی جو ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا تھا میں. وہ جس طرح ہمارے یہاں ہے کہ کچھ اداروں میں بھی خاندان والے ہوتے ہیں، سیاست میں بھی ہوتے ہیں، جوڈیشری میں بھی ہوتے ہیں، اس طرح ایک پورے کا پورا خاندان کا ایک نیکسس بن جاتا ہوتا ہے. تو اس طرح ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو ان کے پاس ایک صاحب آئے کہ یہ میری زمین ہے، اس پہ یہ فلانے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو کوڑیوں کی بھی نہیں رہی میرے لیے، تو میں آپ کے حلقے کا ووٹر ہوں تو آپ میری ہیلپ کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کی ہیلپ کرنا تو ہمارا فرض ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کی ہیلپ نہ کریں یا آپ کو ہیلپ لینے کی آپ سے کوئی قیمت وصول کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ مشکل کام ہوتے ہیں. ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ زمین ہمیں بیچ دیں تاکہ ہم تجارت کر لیں، اور اس تجارت کے بعد پھر نفع ہو نقصان ہو وہ ہمارا ہے. تو یہ باہمی رضامندی سے ان کا ایک معاملہ طے ہو گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ میں جب آپ اللہ کے معنی سوائے اس کے لاتے ہیں تو اس میں پھر شاید یہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس طرح کے لوگوں میں. لیکن اگر یہاں اللہ ان معنی میں استعمال کیا جائے جس طرف راضی نے یا محمد اسد صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ نہ ہی تم پر یہ جائز ہے کہ تم ناحق طریقے سے مال کھاؤ چاہے تمہاری باہمی رضامندی تجارت میں بھی ہو جائے. تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. وہاں پہ ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہاں پہ وہ دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. ہر چند کے بات ایک کی جا رہی ہے مگر انداز بیان ایسا ہے کہ یہاں پہ اسپیسیفکلی روک دیا گیا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے بھی تم نے یہ حق اور ناحق کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے. اچھا، اب اس میں محمد اسد صاحب نے
یہ کیونکہ وہ زبان کو جانتے ہیں، ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ زبان کو جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں ایک نیگیٹو بات چلی آ رہی ہو نا، تو پھر اللہ یعنی اگر نہیں کا لفظ پہلے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ نیدر کے معنی میں آ جاتا ہے کہ نہ ہی، پھر اس معنی میں آتا ہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے اللہ، اور نہ ہی یہ جائز ہے۔ تو یہاں پہ ان کے مطابق اس میں یہ آیا ہے، اور قاموس المحیط عربی لغت ہے، سب سے بڑی لغت ہے، سب سے مشہور لغت ہے، معاف کیجیے گا، اس سے بھی اگر آپ رجوع کریں تو آپ کو اللہ کے معنی میں نیدر کے معنی بھی ملیں گے، کہ اللہ نیدر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ جو انٹرپریٹیشن ہم محمد اسد صاحب کے اور رازی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ نیدر اور نور کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ایک اور قرآنی آیت بھی ہے، میں بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کے گوش گزار کر بھی دوں۔ یہ میرا خیال سے یہ سورہ النمل ہے، اور 27ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی اگر ہم جو 10ویں آیت کا آخری حصہ اور 11ویں آیت کا پہلا حصہ ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس حوالے سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ پہ پہلی وحی نازل ہو رہی تھی تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم جو اپنا عصا ہے وہ زمین پر پھینک دو، اور جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا اور ہلنے لگا، تو ان پر خوف طاری ہو گیا حضرت موسیٰ پہ۔ تو پھر اللہ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کو دوبارہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس میں ہم یہاں پہ بات اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صرف اللہ کے استعمال پہ کر رہے ہیں، کہ جو آیت نمبر 10 ہے سورہ نمل کی، وہ ختم ہو رہی ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، یعنی کہ اللہ کے ہوتے ہوئے رسولوں کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور جو سورہ جو اگلی آیت ہے 11، وہ شروع ہو رہی ہے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، یعنی کہ اور نہ ہی وہ لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کو سدھار لیا اور اپنی رانگز کو رائٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب اللہ یہاں پہ تو بڑا واضح ہو کے آ رہا ہے کہ اللہ کے معنی کیا ہیں۔ اللہ کے پارٹیکل کے معنی یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ نیدر، یعنی یہ تو اللہ نہیں کہہ سکتا کہ رسولوں کو میری موجودگی میں ضرورت کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لیکن وہ لوگ ایکسپٹ فار کے معنی میں نا، سوائے اس کے کہ اب اگر یہاں سوائے اس کے معنی میں ہے کہ سوائے اس کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کو ثواب میں بدل لیا یا بعد میں توبہ کر لی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ان لوگوں کو خوف میں مبتلا رہنا چاہیے۔ تو یہاں یہ بات بہت کلیئر ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پہ بہرحال اللہ کے معنی نیدر کے ہیں، کہ اللہ کی موجودگی میں رسولوں کو خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو خوف کھانے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ٹھیک کر لیا اور درست کر لیا اور ثواب میں بدل لیا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن میں یہ چلے ہم قاموس المحیط کی بات آپ نے کر دی، ٹھیک ہے، اور آپ نے رازی کی بات بھی کر دی، آپ نے محمد اسد صاحب کی بات بھی کر دی، تو کیا قرآن میں بھی یہ ہے کہیں کہ اللہ ان معنوں میں بڑا واضح طور پر استعمال ہوا ہو، نیدر یا نور کے معنی میں؟ تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ نے نیگیٹو بولا کہ تم نے خوف نہیں کھانا، رسولوں کو اللہ کی موجودگی میں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی، اب یہاں اللہ آیا تو کیونکہ اوپر نیگیٹو ایکسپریشن چل رہا تھا، اس لیے یہاں پہ آیا کہ اللہ اور نہ ہی نیدر وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کو یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا اور ان کو درست کر لیا۔ تو یہاں آپ عزیزان من اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے دونوں معنی قرآن میں موجود ہیں، اور اس کے اوپر مباحث جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں، اور اہل علم، اہل دانش، ایون تفاسیر میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بحث کی گنجائش بھی موجود رہی ہے، ہر چند کے کہیں بھی
किसी भी मुफस्सिर ने या आलिम ने ये नहीं कहा कि अगर तुम बाहमी रजामंदी से तिजारत में एक दूसरे का माल नाहक खाओगे तो वो जायज़ है। लेकिन अगर आप पूरा लिटरल मुकद्दरात बीच में माफ कीजिएगा कुछ गला खराब है, अगर मुकद्दर बीच में ना डाला जाए तो फिर इस जुमले की तरतीब यूं बनती है ना कि तुम ईमान वालों एक दूसरे का माल आपस में नाहक ना खाओ सवाए इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तिजारत हो जाए। यानी कि उसमें फिर नाहक तरीके से क्या माल खाना जायज़ हो गया, तो फिर मुकद्दर देना पड़ता है कि भाई नाहक उधर भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो नीदर के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल ही आकर इस पूरी के पूरे मामले को ठप ही कर दिया कि ये भी जायज़ नहीं है। इसीलिए उन्होंने तिजारत को ख़ास तौर पर सिंगल आउट किया है, क्योंकि जो लोग इस इल्ला को समझते हैं हरफ़े इस्तिस्ना के तौर पर लेते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये जो सदका खैरात और ये सब गिवन चीज़ें हैं, तरका है, तोहफे हैं, ये तो गिवन चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा होती है तिजारत में आकर, तो इसलिए तिजारत को अल्लाह ने ख़ास तौर पर यहाँ पे इस तरह बता दिया है कि भाई तिजारत के मामले में तुम ये वाला खौफ ना खाओ, लेकिन यह है कि तिजारत जस्टिफाइड तरीके से होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पे जब इल्ला मानी में आता है कि चाहे या नीदर के मानी में आता है, तो फिर तो दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद कर दिया ना, कि यानी तिजारत में जहाँ तुम ये समझ सकते हो कि जी ये मुनाफा मेरा हक है, या ये तो मैं तिजारत कर रहा हूँ और अगले ने भी मेरी बात जो है वो मान ली है या सुन ली है, ठीक है ना जी, तो बस ठीक है, मैंने उसको, जिसको हम पंजाबी ज़बान में मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, ये थूक लाती, तो वो तो भाई अलाउड है यहाँ पे ना, थूक लगाना तो अलाउड है। ये हम ये समझ सकते हैं ख़ास तौर पर जो हम तिजारत से वाबस्ता हैं। तो वहाँ अल्लाह ने ख़ास तौर पर ये कहा कि तिजारत में तुम्हें ये लगेगा कि जैसे तुम जस्टिफाइड तरीके से तिजारत कर रहे हो, लेकिन इस आयत को जहन में रखो कि नाहक तरीके से अपने किसी मुसलमान भाई का माल खाना, चाहे तिजारत के थ्रू ही क्यों ना हो, वो तुम पर जायज़ नहीं है, तुम पर हराम है। तो ये नाजरीन देखिए, सिर्फ एक इल्ला के लफ्ज़ ने, एक इल्ला के इस पार्टिकल ने किस तरह इस कुरान की इस आयत को के तनाजुर को हमारे जहनों में बदल डाला है। और मैं इसीलिए इस वीडियो के आखिर में अपने पहले सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम या सिर्फ उसकी किरत कर लें सवाब के लिए, जैसा कि खैर ये जो किरत के लिए भी कुरान पढ़ते हैं, सवाब की खातिर भी कुरान पढ़ते हैं, हमसे बड़े लोग ही हैं भाई, कम अज़ कम कुरान से जुड़े तो हुए हैं ना। लेकिन यही जो तिजारत पेशा हमारे दोस्त हैं, उमूमन रमज़ान में उनकी तरफ से ऐसे पैगामात टेक्स्ट की सूरत में मौसूल होते हैं कि जी कुरान रमज़ान में एक नेकी का अजर लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इतने अल्फाज हैं कुरान में, तो इतनी नेकियां रूटीन में लेंगे, उसको लाख अरबों नेकियां आपके पास आ जाएंगी इसमें, अगर आप रमज़ान में कुरान पूरा ख़त्म करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कम अज़ कम आपकी जुड़त बरकरार है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपने कुरान पढ़ना है सिर्फ सवाब की खातिर, बहुत अच्छी बात, मगर अगर आपने कुरान पर गौर व फिक्र ही नहीं किया, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, उसको अपनाया ही नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी का गाइडिंग फैक्टर ही नहीं बनाया, तो फिर मेरे नज़दीक शायद कुरान को आपने अपना ना मुसलमान होना जस्टिफाई किया है, ना कुरान का कारी होना आपने जस्टिफाई किया है। मुझे ये महसूस होता है कि हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि वो माफ़ कीजिएगा, उल्मा के पास ज़रूर जाए, उल्मा से रुजू भी ज़रूर करे, पढ़े लिखे लोगों के पास भी ज़रूर जाए, लेकिन ख़ुद भी कुरान के साथ अपनी जुड़त बरकरार रखे, खुद भी कुछ सोचो विचार कुरान के बारे में अपनी सोचो विचार को भी बुरुए कार लाए और उसको ज़रा ध्यान से पढ़े। हम तो खैर बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा ये मानना है, मुझे महसूस ये हो रहा है
کہ قرآن کو ایک عام مسلمان کو بھی بہت دھیان سے اور تحقیق کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اب اگلے ویک لاگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے کسی نئی اسٹرے تھاٹ کے ساتھ۔ اس دوران خوش رہیے اور سوچ بچار کرتے رہیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔